अगर आप भी हर सुबह इस डर के साथ उठती हैं कि शायद इस महीने भी कुछ नहीं बदलेगा, तो याद रखें कि उम्मीद ख़त्म कर देना मसले का हल बिल्कुल नहीं होता, बल्कि हर आने वाला नया दिन अल्लाह ताला की तरफ से एक नई रहमत का इम्कान भी साथ लेकर आता है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रूहानी डायरीज़। होप यू आर ऑल वेल एंड डूइंग ग्रेट। थैंक यू सो मच जी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और वीडियोस को लाइक करने के लिए। जो लोग फर्स्ट टाइम है मेरे चैनल पे, उनसे हमेशा मेरी ये रिक्वेस्ट होती है कि अगर आप चाहते हैं ये किसी के साथ शेयर करके उसकी ज़िंदगी में आसानी ला सकें तो ज़रूर कीजिएगा। आज की स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एक ऐसी बहन की जो बहुत ज़्यादा अपनी कदर खो चुकी थी, अपने आप से जा चुकी थी, बहुत ज़्यादा परेशान थी, समझती थी शायद ये आज़माइशें कभी ख़त्म नहीं होंगी, कभी इनमें कमी नहीं आएगी। और इन्हीं परेशानियों में वो जिस इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम को फ़ेस कर रही थी, किस तरीके से उन्होंने ये सारी जर्नी कंप्लीट की, अपने आप पे छोटे-छोटे से चेंजेस लेकर आईं और अपनी लाइफ़ को किस तरीके से उन्होंने बेहतर करने की कोशिश की, वो सब की सब आप आज इस स्टोरी में सुनने वाली हैं। ये मेरी बहन का ताल्लुक जी खुशाब से था। ये अपने हस्बैंड के साथ सऊदी अरब रहती थी। जब इन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया इंस्टाग्राम पे, अपनी डिटेल्स शेयर की, अपनी रिपोर्ट शेयर की, अपने बारे में सारी कंडीशन बताई, तो बहुत मायूस थी। जब इंसान बार बार नेगेटिव चीज़ों को फेस कर रहा होता है ना, तो फिर इंसान भी नेगेटिव बन जाता है। इन नेगेटिविटीज़ को कम करने के लिए अपने ऊपर थोड़ा सा काम करना पड़ता है। ये बात समझनी पड़ती है कि आप भी किसी की बेटी हैं, किसी की बीवी हैं, किसी की बहन हैं और सबसे बढ़कर अल्लाह ताला की एक मोहतरम बंदी हैं। आपकी इज़्ज़त और आपका मुकाम सिर्फ़ आज़माइश से कम नहीं हो जाता। दूसरों की खुशियों को देखकर खुद को नाकाम समझ लेना, हर इंसान का वक़्त मुख्तलिफ़ होता है। हर इंसान का टाइम अल्लाह ताला ने लिखा होता है। लाज़मी नहीं कि हर वो चीज़ जो दूसरों को मिल रही है, वो आपको भी इसी वक़्त मिल जाएगी। आपका टाइम डिफरेंट हो सकता है। आपने नाउम्मीद नहीं होना, आपने मायूस नहीं होना, आपने अल्लाह ताला की रहमत से कभी भी अपने आप को नाउम्मीद नहीं रखना, बल्कि अपनी उम्मीद को कायम रखना है। इनकी जब मैंने रिपोर्ट्स देखी थी, इनकी रिपोर्ट्स में बहुत सारे प्रॉब्लम आ रहे थे और जो बेसिक मसला मुझे इनका समझ आया था, वो यही था कि ये स्ट्रेस में थी। क्योंकि जब इंसान इतनी ज़्यादा मेडिकली कंडीशंस को फेस कर रहा होता है ना, तो उसकी जो उम्मीद होती है, वो टूटने लग जाती है। इंसान समझता है कि सिर्फ इलाज करवा लेने से ही सब चीज़ें बेहतर हो जाती हैं। इलाज के साथ-साथ आपको अपनी मेंटल हेल्थ पे भी फ़ोकस करना होता है। नेगेटिव बातों को सुनकर अपने दिल में जगह नहीं देनी होती, बल्कि एक कान से सुन के ना दूसरे कान से निकाल देना होता है। यही चीज़ें सबसे बेस्ट होती हैं। हम रोज़मर्रा रूटीन में ना बहुत सारी नेगेटिव चीज़ों को फ़ेस कर रहे होते हैं। कभी किसी के तजर्बे सुन रहे होते हैं, कभी किसी की ज़िंदगी की सिचुएशंस देख रहे होते हैं, कभी किसी की ज़िंदगी में मिलने वाली खुशियों को देख के थोड़ी-सी नाउम्मीदी में जा रहे होते हैं ना। तो यही वो वक़्त होता है जब इस बात को समझ लेना है कि अल्लाह पाक ने मेरे लिए भी मेरा वक़्त रखा हुआ है। अल्लाह पाक मेरे लिए बेहतरीन वक़्त पर बेहतरीन चीज़ अता करेंगे। अगर आज कोई कमी है या कोई परेशानी है ना, तो वो इंशाअल्लाह ताला ज़रूर दूर हो जाएगी। इनकी रिपोर्ट्स में जो प्रॉब्लम आ रहा था, वो इनका बार-बार ट्यूब्स का ब्लॉक हो जाना आ रहा था। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इन्फेक्टेड थी, बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाने की वजह से बार-बार इनको ये मसला फ़ेस करना पड़ जाता था। और यही वजह थी कि हर बार की जो इनकी उम्मीद बनती थी कि इस महीने शायद कंसीव कर लूँगी, शायद अगले महीने कंसीव कर लूँगी, तो वो जब टूट जाती थी, तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती थीं। पहले इनको बहुत ज़्यादा कहती हैं कि लेग्स में इन्फेक्शन होता था, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा चलने-फिरने में इचिंग की वजह से प्रॉब्लम हो जाती थी। लेकिन कहती हैं कि जब डॉक्टर को दिखाती थी, डॉक्टर मुझे ट्रीटमेंट देते थे, मेडिसिन देते थे, इलाज करते थे। कुछ अरसे के बाद कहती हैं दोबारा से ये कंडीशन हो जाया करती थी। समझ नहीं पा रही थी कि क्या हो रहा है। उसके बाद कहती हैं कि जब डॉक्टर ने मुझे फर्दर इन्वेस्टिगेशंस के लिए भेजा, तो पता चला कि मुझे टीबी की वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम को फेस करना पड़ रहा है। ये टीबी मेरी ट्यूब्स में थी, जिसकी वजह से डॉक्टर ने मुझे ये गाइड किया था कि मुझे प्रॉपर मेडिकेशन की ज़रूरत है, और कहती हैं कि मैं हर चीज़ मुकम्मल तौर पे लेके जा रही थी। हर चीज़, हर इलाज कहती हैं प्रॉपर वे में करवाती थी, लेकिन कुछ अरसे आराम रहता था और उसके बाद दोबारा से ये मसला हो जाता था। फिर डॉक्टर ने मुझे ये बताया कि मेरी एक ट्यूब बिल्कुल ब्लॉक हो चुकी है, जिसको ओपन करने के लिए सर्जरी करनी पड़ेगी। ये कहती हैं मैंने सर्जरी भी करवाई, और उसके बाद कहती हैं कि अब मुझे उम्मीद थी कि इस साल शायद मैं कंसीव कर जाऊँगी, लेकिन कहती हैं पूरा साल नहीं कंसीव कर पाई, और उसके बाद कहती हैं कि दोबारा जब चेकअप करवाया, तो अगेन कहती हैं कि मेरी ट्यूब में ब्लॉकेजेज़ आ रही थी।
ڈاکٹر کہتی ہیں مجھے اچھے سے اچھا ٹریٹمنٹ دیتے تھے، اچھی سے اچھی مجھے کہتی ہیں کہ میڈیسن ریکمینڈ کرتے تھے، میں ہر چیز کو پراپر وے میں لے کے جا رہی تھی، لیکن ایک مایوسی اور ایک ناکامی جو میرے کہتی ہیں دماغ میں بیٹھ چکی تھی نا، کہتی ہیں اس کی وجہ سے میں بہت زیادہ ڈسٹرب ہو کے رہ گئی تھی۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں، کس طریقے سے چیزوں کو لے کے چلوں۔ HSG کے ٹیسٹ بھی میں نے کروائے تھے، لیپروسکوپی بھی میں نے کروائی تھی، اور اس کے بعد کہتی ہیں کہ ہر سال یا 1.5 سال کے بعد مجھے اسی کنڈیشن سے گزرنا پڑتا تھا۔ بار بار کہتی ہیں اس کنڈیشن کو فیس کر رہی تھی، ہر بار نیگیٹو رپورٹس کا آ جانا، کنسیو نہ ہونا، اور اس کے ساتھ کہتی ہیں کہ میں سیپریٹ اپنے میاں کے ساتھ رہتی تھی، جس میں مجھے اپنے میاں میں ہر کوالٹی ملتی تھی۔ اس میں مجھے ساس بھی ملتی تھی، پھپھو بھی ملتی تھی، کہتی ہیں جٹھانی، دیورانی، ہر چیز مجھے اپنے ہسبینڈ میں ملتی تھی۔ اور ان کی یہی باتیں کہتی ہیں کہ مجھے اور بھی زیادہ اریٹیٹ کرتی جا رہی تھیں۔ اب یہ پیسہ لگاتے تھے، خرچہ کرتے تھے، اور کہتی ہیں یہ باتیں مجھے بہت زیادہ نقصان دے دیتی تھی جب یہ مجھے طعنے دیتے تھے۔ کہتی ہے میں تو اپنی طرف سے ہر طرح سے کوشش کر رہی تھی، لیکن سمجھ نہیں پا رہی تھی کیا کہ میرے ساتھ یہ مسئلہ کیوں ہو رہا ہے۔ کہتی بار بار انفیکشن کا ہو جانا، پھر ڈاکٹر نے میرے ہسبینڈ کو جب ٹیسٹ بتائے، میرے ہسبینڈ کے ٹیسٹ ہوئے تو پتہ چلا کہ کچھ پرابلم ان کے طرف سے مجھے مل رہی ہے۔ پھر ڈاکٹر نے ان کو بھی ٹریٹمنٹ کا کہا، لیکن یہ پراپر اپنا ٹریٹمنٹ نہیں کروا رہے تھے۔ گھر میں آتے تھے تو میڈیسن کھانا چھوڑ دیتے تھے، کبھی تھوڑی بہت کھا لیتے تھے، پھر ان کا اسٹمک ایشو ہو جاتا تھا، اس کی وجہ سے کہتی ہیں کہ یہ پراپر میڈیکیشن نہیں لیتے تھے، اور پھر دوبارہ سے کہتی ہیں کہ میں اسی کنڈیشن میں آ رہی تھی۔ 5 سے 6 سال تک تو مجھے کہتی ہیں کہ اس چیز کی صحیح طریقے سے سمجھ ہی نہیں تھی کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ کہتی میں خود ڈاکٹر کے پاس جاتی تھی، اپنا علاج کرواتی تھی، ٹریٹمنٹ لیتی تھی، لیکن کہتی ہیں کہ پھر جب ایک ڈاکٹر کے پاس گئے جو کپل کو چیک کرتی تھی، تو ان سے پتہ چلا تھا کہ میرے ہسبینڈ میں بھی کچھ پرابلم آ رہی ہیں۔ پھر ہم نے علاج کروانے کی طرف توجہ دی، لیکن یہ پراپر وے میں اپنا ٹریٹمنٹ نہیں کروا پاتے تھے۔ کچھ دن میڈیسن کھانے کے بعد چھوڑ دیتے تھے، اور یہی چیز میرے لیے اور بھی اریٹیشن کا باعث بن جاتی تھی۔ میں ان کو اوائڈ کرنے کی کوشش کرتی تھی، لیکن کر نہیں پاتی تھی۔ ناکامی ہر طرف سے مجھے ملتی جا رہی تھی، میں اپنے ایموشنز کو کھوتی جا رہی تھی، میں اپنی فیلنگز کو کھوتی جا رہی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ کہتی ہے میں اسٹریس میں آتی جا رہی تھی۔ بہت ساری چیزیں دیکھتی تھی سوشل میڈیا پہ، کہتی ہیں جو ریمیڈی دیکھتی تھی، جو چیز دیکھتی تھی میں اپلائی کرتی تھی، لیکن فائدے کی بجائے الٹا مجھے انفیکشن اور زیادہ بڑھ جاتا تھا۔ پھر ڈاکٹر کے پاس جانا، ڈاکٹر کی پراپر میڈیکیشن سے، ہر طرح کے ٹریٹمنٹ سے کہتی ہیں کہ اپنے آپ کو سٹیبل کرنا، لیکن کنسیو کرنے میں آ کے کہتی ہیں مجھے بہت زیادہ پرابلم ہو رہی تھی۔ میں سمجھ رہی تھی کہ شاید مجھے یہ مشکل اور پریشانی ساری زندگی کے لیے فیس کرنی پڑے گی۔ اوپر سے کہتی ہیں کہ نیگیٹو باتیں لوگوں کی سن کے، لوگوں کی رائے، لوگوں کے تجربے، لوگوں کے ایکسپیریمنٹ، کہتی ہیں یہ ساری چیزیں مجھے اور بھی زیادہ ڈسٹرب کرتی جا رہی تھیں۔ میں بہت زیادہ مایوس تھی، نا امید تھی۔ میں نے جب آپ کی ویڈیو دیکھی تو میرا دل چاہا کہ میں آپ سے کانٹیکٹ کروں، اس لیے میں نے انسٹاگرام پہ آپ کو کانٹیکٹ کیا۔ کچھ دن کے بعد مجھے رپلائی مل گیا، اور آپ سے بات کرنے کے بعد میرے دل کو ایک سکون بھی ملا کہ انشاءاللہ تعالیٰ اب مجھے اس چیز میں اللہ پاک ضرور آسانی عطا کریں گے۔ جو چیزیں میں نہیں سمجھ پا رہی ہوں ان کو سمجھنے میں کہتی ہیں مجھے بہت زیادہ ہیلپ ملی۔ جب آپ نے مجھے 2 باتیں سمجھائی تھیں کہ بیٹا آپ نے اپنے آپ کو مایوس نہیں کرنا، نا امید نہیں کرنا۔ جب انسان نا امیدی میں پھنس جاتا ہے نا، تو پھر انسان شیطان کو اپنا دوست بنا رہا ہوتا ہے۔ جب انسان شیطان کو اپنا دوست بنا لیتا ہے نا، تو پھر انسان سمجھتا ہے کہ شاید اس کی زندگی میں کبھی بھی کچھ صحیح نہیں ہوگا، وہ ناکامی کی زندگی ہی جیے گا۔ لیکن جب انسان اس بات پر یقین کر لیتا ہے نا کہ اللہ پاک اس کو کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑیں گے، اللہ پاک بہترین وارث ہیں، اللہ پاک سکون عطا کرنے والے ہیں، اللہ پاک واحد ہیں، اللہ پاک احد ہیں، اللہ پاک اکیلے ہیں ساری دنیا کو مینیج کرنے والے، سارے جہانوں کو مینیج کرنے والے۔ ہر چیز، ہر تکلیف، ہر پریشانی اللہ تعالیٰ کے سامنے موجود ہے، تو اللہ پاک مجھے بھی آسانیاں عطا کریں گے، میری آزمائشوں میں بھی کمی لے کر آئیں گے، مجھے بھی اللہ پاک صحت تندرستی کے ساتھ ہر خوشی عطا کریں گے۔ کہتی ہیں آپ نے مجھے استغفار پڑھنے کے لیے بتایا تھا، جب سے میں نے استغفر اللہ کی تسبیح ریگولر بیسس پہ کرنی شروع کی تھی، میرے دل کو نہ صرف سکون ملتا تھا بلکہ مجھے بہت زیادہ سٹیبلٹی ملنے لگ گئی تھی۔ میں خود میں اپنے آپ کو مضبوط سمجھ رہی تھی۔ اور اس کے بعد درود ابراہیم جو آپ نے مجھے تعداد بتائی تھی، میں نے ریگولر بیسس پہ آپ کی جب سے پڑھنی شروع کی تھی، میری زندگی ایسے ہو گئی تھی کہ جیسے سٹیبل ہو گئی ہے۔ میں ہر چیز کے پیچھے بھاگ رہی تھی، ہر چیز کرنے کی کوشش کر رہی تھی، ہر چیز کر کے دیکھ چکی تھی، لیکن فائدہ نہیں ہو رہا تھا۔ الٹا میں الجھنوں میں الجھتی چلی جا رہی تھی، سکون نہیں تھا۔ میاں کے گھر آتے ہی کہتی ہے میرے ہاتھ پاؤں کانپنے لگ جاتے تھے۔ میں خود میں کہتی ہے بہت زیادہ پریشان ہو جاتی تھی۔ میاں بیوی کا رشتہ محبت کا رشتہ ہوتا ہے، ادب کا، پیار کا اور احساس کا رشتہ ہوتا ہے۔
لیکن میں ایک ڈر کے رشتے کو جی رہی تھی۔ میاں کے سامنے آتے ہی کہتی ہے میرے ہاتھ پاؤں کانپنے لگ جاتے تھے، اور میرے میاں اس چیز کو غلط سمجھ لیتے تھے۔ پھر ان کا نیگیٹو رویہ بھی مجھے بہت زیادہ اریٹیٹ کر رہا تھا۔ میں بہت زیادہ سٹریس کو اکٹھے فیس کر رہی تھی، لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میرے ساتھ ہوتا کیا جا رہا ہے۔ میری باڈی کہتی ہیں دیکھنے میں بالکل صحیح لگتی تھی، لیکن میرے فیس کا کلر بہت زیادہ ڈل ہو گیا تھا۔ ڈیفرنٹ پیچز بن چکے تھے، ڈرائنیس، ڈبل ٹون اور اس کے ساتھ ساتھ پگمنٹیشن کہتی ہیں بہت زیادہ ہوتی چلی جا رہی تھی۔ ظاہری بات ہے کہتی ہے اکیلی رہتی تھی، بہت ساری چیزوں کو اکیلے فیس کر رہی تھی۔ میاں کا ساتھ بھی اتنا اچھا نہیں تھا، بس بات بات پہ جب بھی کوئی بات ہو جانی تو صرف اور صرف مجھے صرف خرچے کا تانا دے دیا کرتے تھے کہ اتنا علاج تم پہ ہو رہا ہے، اتنا پیسہ تم پہ لگ رہا ہے، جو کہ مجھے بھی ذہنی مریض بناتا جا رہا ہے کیونکہ کمانا بہت مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ اور کہتی ہیں یہ ساری چیزیں، یہ ساری باتیں مجھے بہت زیادہ کہتی تکلیف میں ڈال دیتی تھی۔ روتی تھی، اللہ پاک سے یہی دعا کرتی تھی کہ اللہ پاک میرے لیے بھی آسانیوں کے دروازے کھول دے۔ آپ کی ویڈیو سننے کے بعد مجھے ایسا لگا کہ شاید اللہ پاک مجھے آپ کے تک لے کر آنا چاہتے ہیں۔ کہتی ہیں میرے دل کو آپ کی اسی وقت یہ تسلی مل گئی تھی کہ انشاءاللہ تعالیٰ میری زندگی میں بھی بہت ساری بہتری آئے گی۔ میں نے آپ کے چینل کی بہت ساری ویڈیوز دیکھی تھی، میری امید بڑھ گئی تھی، میرا یقین بڑھ گیا تھا، میرا توکل بڑھ گیا تھا کہ اللہ پاک مجھے بھی آسانیاں ضرور دیں گے، کیونکہ آپ ہر ویڈیو میں کہتی ہیں نا کہ اللہ پاک ہمیشہ عطا کرتے ہیں۔ مشکل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے آسانی بھی پیدا کی ہوتی ہے، مشکل کو نہیں دیکھنا بلکہ اس آسانی کی طرف جانا ہے۔ تو کہتی ہیں بس میں نے سوچ لیا تھا کہ اب میں نے آسانی پانی ہے۔ جب میں نے آپ سے بات کی، آپ نے جو چیزیں مجھے آپ بھی بتائی تھی وہ میں نے ریگولر بیسس پہ کرنی سٹارٹ کر دی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے مجھے کہا تھا کہ ایک میڈیکل کنڈیشن کو میں لے کے جا رہی ہوں، ڈاکٹر کو پراپر چیک اپ کروانا ہے، ہر چیز جس طریقے سے مینیج کرنے کو آپ نے کہا تھا میں نے اس کو اسی طریقے سے لے کے چلی۔ ہینگ کے ساتھ کچھ بیجوں کا استعمال کرنا تھا، وہ بھی میں ریگولر بیسس پہ آپ ہی کر رہی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو چیزیں آپ نے مجھے گائیڈ کی تھی، جس طریقے سے آپ نے مجھے تھیراپیز بتائی تھی، میں نے اس پہ عمل کرنا شروع کر دیا تھا۔ آپ ہی پہلے میں ہمیشہ نا امید اٹھتی تھی، ہمیشہ کہتی تھی کہ ایک اور نیا دن شروع ہو گیا ہے اور اب رات ہوگی، اور پھر کہتی ہیں کہ یہی باتیں نیگیٹو تھاٹس میرے مائنڈ میں چلتی رہتی تھیں۔ اوور تھنکنگ، میرا کیا بنے گا، میرا وارث کون ہوگا، میرا اینڈ کیا ہوگا، کہتی ہیں یہ ساری چیزیں مجھے بہت زیادہ تکلیف میں ڈال دیتی تھیں۔ آنکھیں میری نم رہتی تھیں، آنسو میرے گرتے رہتے تھے، لیکن آپ نے مجھے سمجھایا کہ یہ آنسو ضائع کرنے کے لیے نہیں ہے، ان کو استعمال کرو، رائٹ وے میں، رائٹ ڈائریکشن میں جا کے ان کو یوز کرو۔ پھر میں نے سجدے میں اپنے آنسوؤں کو بہانا شروع کیا، اللہ پاک سے اپنے تعلق کو مضبوط کیا، جس نے نہ صرف میرے دل کو سکون دیا بلکہ میری زندگی کو آسانیوں میں بدل دیا۔ جو میرے گھر کا ماحول مجھے بہت زیادہ ڈسٹرب کر رہا تھا، جس کی وجہ سے میں بہت زیادہ پریشان تھی، تکلیف میں تھی، نا امید تھی، مایوس تھی، اور ہسبینڈ کو دیکھ کے جو مجھے ڈر لگتا تھا وہ میرا کافی حد تک سٹیبل ہونے لگ گیا۔ 1 مہینے کی بات کہتی ہیں کہ میں نے اپنی باڈی میں وہ چینجز فیل کرنا شروع کر دیے تھے جو میں نے کبھی فیل نہیں کیے تھے۔ وہ نیگیٹو تھاٹس، وہ نیگیٹو باتیں، وہ نیگیٹو سوچ کہتی ہیں کہ مجھ سے دور ہونے لگ گئی تھیں۔ اب میں نیگیٹو نہیں ہوتی تھی بلکہ پازیٹیو ہوتی تھی، جیسے کہ آپ کہتی ہیں نا کہ ہر صبح اٹھ کے آپ نے شکر الحمدللہ کر کے اپنے دن کا آغاز کرنا ہے۔ بیڈ سے جب پاؤں نیچے رکھنے ہیں نا تو اس سے پہلے یہ 3 سوچوں پہ کام کرنا ہے۔ ایک، اللہ پاک کا شکر ہے، دوسرا، آج کا دن بہت بہتر ہونے والا ہے، اور تیسرا یہ کہ انشاءاللہ تعالیٰ آج میری مشکل میں کمیاں آئیں گی۔ جب انسان اس بات پہ مکمل یقین کر کے اپنی زندگی کو سٹارٹ کرتا ہے یا اپنے دن کا آغاز کرتا ہے نا، تو پھر اللہ پاک بھی انسان کے لیے آسانیوں کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ اللہ پاک نے تو انسان کے لیے آلریڈی رحمتیں نازل کی ہوتی ہیں، لیکن انسان ہی اپنی نیگیٹو تھاٹس کی وجہ سے نا ان کو بلاک کر دیتا ہے، اور یہی بلاکیجز جو ہوتی ہیں نا انسان کے ڈیفرنٹ آرگنز میں بھی بلاکیجز لے آتی ہیں۔ اپنے آپ کو پازیٹیو رکھنا ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر کرنا ہے، اپنے دن کا آغاز بہترین طریقے سے کرنا ہے، اپنا موازنہ دوسروں کے ساتھ بالکل نہیں کرنا، دوسروں کے بچوں کو دیکھ کر اس بات میں نہیں جانا کہ یہ بچے ان کو ہی کیوں دے دی اللہ پاک نے، اللہ پاک مجھے کیوں نہیں دے رہے۔ اس طرح کی نیگیٹو تھاٹ سے نکل جانا ہے آپ نے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا بلکہ کسی کی نعمت کو دیکھ کے اللہ پاک سے یہ دعا کرنی ہے کہ اللہ پاک آپ ہر چیز پہ قادر ہیں، اللہ پاک میری بھی مشکل میں آسانی عطا کریں۔ اور شوہر سے فاصلہ نہیں بڑھانا، کیونکہ جب انسان اپنے ہسبینڈ سے دور ہونا شروع ہو جاتا ہے نا تو یہی چیزیں ذہنی دباؤ کا باعث بن جاتی ہیں۔ جب انسان کے آپس میں تعلقات ٹھیک نہیں نہ ہوتے تو پھر ہسبینڈ صرف تانے دیتے ہیں اور عورت بہت زیادہ ذہنی مریض بنتی چلی جاتی ہے۔ آپ ان کو رسپیکٹ دیں، وہ آپ کی کیئر کریں گے۔ اگر آپ ان کو رسپیکٹ نہیں دیں گی، ان کی بات نہیں مانیں گی، ان کا ٹائم ان کو نہیں دیں گی، تو وہ پھر آپ کے ساتھ اسی طرح کا بیہیویئر کریں گے۔ مرد کو سمجھانا پڑتا ہے، وہ سمجھا ہوا نہیں آتا۔
اپنی اولاد سے پہلے اپنے ہسبینڈ کی تربیت کرنی پڑتی ہے۔ ریالٹی یہی ہے، انسان کو یہ چیزیں پیار محبت کے ساتھ لے کے چلنی پڑتی ہیں، ایک دم سے چیزیں ٹھیک نہیں ہوتی۔ ان چیزوں کو پیار سے محبت سے انسان ٹھیک کرتا ہے۔ جب انسان ایک دوسرے کے ساتھ رہتا ہے نا، تو ایک دوسرے کے ساتھ اسے اپنے تعلق کو مضبوط کرنا ہوتا ہے، نہ کہ اپنی زندگی میں مگن رہ کے اپنی زندگی کو تکلیفوں میں گزارنا ہوتا ہے۔ اور یہی جو چیزیں زیادہ بڑھ جاتی ہیں نا نیگیٹیوٹیز ہسبینڈ وائف کے درمیان میں، یہی اکیلے پن کا باعث بن جاتی ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ صرف خواتین اس فیز کو فیس کر رہی ہوتی ہیں، بلکہ ہسبینڈ بھی اس فیز میں بہت زیادہ تکلیف کو فیس کر رہے ہوتے ہیں، لیکن سٹرونگ ہو جانے کی وجہ سے اپنے آپ کو مضبوط دکھاتے ہیں۔ اندر سے ان کی جو کیفیت چاہ رہی ہوتی ہے وہ بھی بہتر جانتے ہیں کہ وہ کس تکلیف سے گزر رہے ہیں۔ اگر ایک خاتون معاشرے کے پریشر کو فیس کر رہی ہوتی ہے نا، تو دوسری طرف ہسبینڈ بھی اس پریشر کو فیس کر رہے ہوتے ہیں، لیکن خاتون جو ہوتی ہیں وہ اپنے ایموشنز کو ایکسپریس کر دیتی ہیں، اور مرد حضرات موسٹلی اپنے ایکسپریشن جو ہوتے ہیں وہ ڈیفرنٹ کنڈیشن میں اور ڈیفرنٹ قسم کی چیزوں سے وہ بتاتے ہیں، جیسے کہ کبھی تانے دے دینا، کبھی برا بھلا کہہ دینا، کبھی غصہ کر لینا، کبھی ڈیفرنٹ قسم کی جو کنڈیشن خواتین گھر میں فیس کر رہی ہوتی ہیں ان کے پیچھے کچھ نہ کچھ وجوہات موجود ہوتی ہیں۔ لازمی نہیں ہے کہ اگر آپ تکلیف میں ہیں، آپ پریشان ہیں، تو آپ کے ہسبینڈ اس تکلیف اور پریشانی کو نہیں فیس کر رہے۔ ظاہری بات ہے، اتنے عرصے سے جو علاج ہو رہا ہے اس کے اوپر جتنے بھی ایکسپینسز آ رہے ہیں وہ سارے کے سارے ہسبینڈ ہی افورڈ کر رہے ہیں نا، تو وہ بھی اس چیز کو فیل کر رہے ہوتے ہیں۔ ان کی بھی دل سے کوشش ہوتی ہے، دعا ہوتی ہے کہ اللہ پاک جلد سے جلد ان کی مشکل کو آسانی میں بدل دیں، اور جب ان کو وہ رسپیکٹ، وہ جو ان کی زندگی ہے اس میں وہ پازیٹیوٹیز نہیں مل رہی ہوتی، وہ چیزیں نہیں مل رہی ہوتی، تو پھر ظاہری بات ہے پھر انسان اپنی زبان کو استعمال کرے گا، جو کہ نہیں کرنا چاہیے، دوسرے کا احساس خیال کرنا چاہیے، لیکن موسٹلی ایسا ہی ہوتا ہے کہ اسی وجہ سے خواتین جو ہوتی ہیں نا بہت ساری تکلیفوں کو فیس کر رہی ہوتی ہیں کہ کہیں نہ کہیں ان میں کچھ نہ کچھ کمی آ رہی ہوتی ہے، کیونکہ انہوں نے ایک ہی چیز کو مسئلہ بنا لیا ہوتا ہے، ایک ہی کمی کو انہوں نے گھسیٹا ہوتا ہے کہ نہیں یہ کمی پوری ہونی چاہیے۔ دیکھیں انسان جب نا امید ہو جاتا ہے نا، مایوس ہو جاتا ہے، ڈر جاتا ہے، تو پھر انسان جو ہوتا ہے وہ اندر سے ٹوٹنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہی چیز انسان کو نیگیٹیوٹی میں ڈال رہی ہوتی ہے۔ یہی وہ ٹائم ہوتا ہے جب آپ نے اپنے اوپر توجہ دینی ہے، رائٹ ڈائریکشن پہ آپ نے عمل کرنا ہے۔ کبھی کبھی کسی کی سمجھائی گی بات جو ہوتی ہے نا، وہ میڈیسن سے بھی زیادہ اثر انداز ہو جاتی ہے، وہ زیادہ بہتر طریقے سے آپ کو جب ایک آپ کا کنسیپٹ کلیئر ہو جاتا ہے نا، تو جو چیزیں آپ لائف میں لے کے چاہ رہی ہوتی ہیں نا، جو آپ ڈیفرنٹ قسم کی چیزیں فیس کر رہی ہوتی ہیں، وہ بھی آپ کو فائدہ دینا شروع کر دیتی ہیں۔ کبھی کبھی بہت ساری بہنیں بتا رہی ہوتی ہیں نا کہ اتنا عرصہ اتنا کچھ کروا لیا لیکن فائدہ نہ ہو پایا، تو وجہ یہی ہوتی ہے کہ آپ کی تھاٹس ہی نیگیٹو ہو جاتی ہیں، جو کہ بلاکیجز کے باعث بن رہی ہوتی ہیں، جو آپ کے جو کام بہتر ہو جانے ہیں ان میں بھی آپ کو رکاوٹ مل رہی ہوتی ہے۔ اس رکاوٹ کو دور کرنے کے لیے آپ نے اپنے رب سے اپنے کنیکشن کو اسٹرانگ کرنا ہے، اپنی زندگی میں وظائف کو شامل کرنا ہے، دعاؤں کو شامل کرنا ہے، قرآن پاک کی سورہوں کو شامل کرنا ہے، جو کہ آپ کے اکارڈنگ، آپ کی سچویشن کے اکارڈنگ، آپ کی کنڈیشن کے اکارڈنگ ہوتی ہیں۔ ان بہن نے جب ان چیزوں پہ عمل کیا اپنی زندگی میں، انہوں نے خود پازیٹیوٹیز دیکھی، اپنے گھر کے ماحول کو بہتر ہوتے ہوئے دیکھا، اپنے میاں کے جو موڈ سے ان میں چینجز انہوں نے فیل کی، اصل میں ان کے موڈز میں چینجز آ رہی تھیں، یہ اپنے آپ کو بہتر طریقے میں لے کے چاہی تھی، کیونکہ جو خواتین ہوتی ہیں نا ان کے اندر نیوٹرینٹس کی بہت زیادہ کمی آ رہی ہوتی ہے۔ آپ سمجھ رہی ہوتی ہیں نا کہ ملٹی وائٹامن کھا لیے، ڈفرینٹ قسم کی چیزیں استعمال کر لیں تو وہ پورے ہو گئے، نہیں، جو چیزیں آپ کے اکارڈنگ ہیں، آپ کی کنڈیشن کے اکارڈنگ ہے، آپ کی ضرورت کے اکارڈنگ ہے، وہی چیزیں آپ کو فائدہ دے سکتی ہیں۔ لازمی نہیں کہ اگر سب پہ ملٹی وائٹامن اثر کر رہے ہیں تو آپ کو بھی ملٹی وائٹامنس کی ہی ضرورت ہے۔ کبھی کبھی آپ کو صرف اور صرف ہائیڈریشن کی ضرورت ہوتی ہے، کبھی کبھی آپ کی باڈی میں کچھ چیزوں کی زیادتی ہوئی ہوتی ہے جن کو مینیج کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ اس لیے میں ہمیشہ آپ لوگوں سے کہتی ہوں نا کہ آپ نے اپنے ڈاکٹر کو پراپر وے میں جا کے اپنی ہر چیز کے بارے میں بتانا ہے۔ ڈاکٹر جو آپ کو ٹیسٹ بتاتے ہیں ان کی رپورٹس اگر آپ نے کروائی ہوں تو وہ بھی آپ نے میرے ساتھ شیئر کرنی ہے۔ کوئی بھی چیز آپ نے چھپانی نہیں ہے، کیونکہ یہ غیب کا علم نہیں ہے، یہ آپ کی کنڈیشن کے اکارڈنگ چیزیں ڈیسائیڈ ہوتی ہیں، اور جو بہنیں اس باتوں پہ عمل کرتی ہیں وہ کامیابی بھی پاتی ہیں۔
انہوں نے اس بات کو سمجھ لیا تھا کہ کس وجہ سے ان کی تکلیفیں پریشانیاں بڑھتی جا رہی ہیں، ان پہ کام کرنا شروع کیا تھا۔ کچھ عرصے تک ان چیزوں کو مینج کرتی رہیں، 2 مہینے کے بعد ماشاءاللہ سے بہت اچھے ان کے رزلٹ آ رہے تھے، ان کے موڈز بہت اچھے ہو رہے تھے، گھر کا ماحول بہت اچھا ہو رہا تھا، ہسبینڈ کے ساتھ ان کا ریلیشن اچھا بنتا جا رہا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ خود کو مینج کرنا سیکھ چکی تھیں۔ چہرے کی جو رنگت ان کی اتنی زیادہ پھیکی پڑ چکی تھی، اتنے زیادہ ڈفرینٹ قسم کے جو پرابلم آ رہے تھے، جو کہ ان کی نیوٹرینٹس کی کمی کی وجہ سے تھے، کیونکہ یہ بہت ساری چیزیں استعمال تو کر رہی تھیں لیکن اپنی نیوٹرینٹس ویلیو کو کمپلیٹ نہیں کر پا رہی تھیں، اچھی خوراک نہیں کھاتی تھی، عجیب عجیب سی چیزیں اپنی زندگی میں ایڈ کی ہوئی تھیں، جو چیزیں بیسٹ ہوتی ہیں، دیسی گھی، اس کے ساتھ ساتھ کھجوریں، اس کے ساتھ ساتھ جو چیزیں خواتین کے لیے ضروری ہوتی ہیں ان کا استعمال کرنے کے بعد ہی خواتین اپنی زندگی کو بہتر طریقے سے لے کے چل سکتی ہیں۔ انہوں نے ہر چیز چھوڑی ہوئی تھی، کوئی بھی چیز نہیں استعمال کرتی تھی، صرف سمپل کبھی باہر کا کھانا کھا لینا، کبھی باہر سے چیزیں منگوا لینی، جو کہ آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح وہ بنائی جاتی ہیں اور جس طرح وہ بہت زیادہ نقصان دہ ہوتی ہیں، وہی چیزیں جو آپ کے اندر ٹاکسک پیدا کر رہی ہوتی ہیں۔ ان چیزوں پہ عمل کیا، پھر کچھ ان کی پرائیویٹ باتیں تھیں جن پہ ان کو سمجھایا گیا کس طریقے سے کس چیز کو لے کے چلنا ہے، انہوں نے اس کو سمجھا اور ریگولر بیسس پہ یہ ان چیزوں کو لے کے چلیں، جو چیزیں ان کے ساتھ شیئر کی تھی، جو وظائف ان کو بتائے گئے تھے، جو ریمیڈیز ان کو بتائی گئی تھیں، جس طریقے سے ان کو واک کرنے کا بتایا گیا تھا، اس کے ساتھ ساتھ اسٹریس کو ریلیز کرنے کے لیے ان کو جو ایکسرسائز دی گئی تھی، جو تھیراپیز دی گئی تھی، ان پہ انہوں نے عمل کیا، اور تقریباً 7 مہینے کے بعد کہتی ہیں کہ جب میں آپ بھی پہلے اٹھتی تھی تو یہی سوچتی تھی کہ یہ نیا دن ہے، پتہ نہیں کیسا گزرے گا، لیکن اب میں نے اس طریقے سے اٹھنا شروع کر دیا تھا کہ آج ایک نیا دن ہے اور اللہ پاک کا کرم ضرور ہوگا۔ اور پھر کہتی ہیں کہ 7 مہینے ریگولر ان چیزوں پہ عمل کرنے کے بعد وہ دن آ گیا جب اللہ پاک نے مجھے وہ خوشخبری کی 2 لائنیں دکھا دی، اور کہتی ہیں یہ دیکھ کے میں بالکل شاکڈ ہو گئی تھی کہ یہ کیسے ممکن ہو گیا۔ پھر میں نے 2 رکعت نفل ادا کیے، اس کے بعد میں نے آپ کو اپنی کنڈیشن بتائی اور آپ نے مجھے کہا کہ اب آپ کی مزید جرنی سٹارٹ ہو رہی ہے جس پہ آپ نے فوکس رہنا ہے، اپنی ہیلتھ کا خیال کرنا ہے، اپنے آپ کو پراپر گائیڈنس میں ڈاکٹر کی رکھنا ہے، اس کی ہر کہی گئی بات پہ عمل کرنا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی یہ جرنی بہت آسانی میں بدل جائے گی۔ مشکلات ختم تو نہیں ہوتی لیکن آہستہ آہستہ کم ضرور ہونے لگ جاتی ہیں، اور پھر ایک دن وہ آ جاتا ہے جب انسان کامیابی کو پا لیتا ہے، اپنے مقدر اپنی تقدیر پہ جو گلے شکوے کر رہا ہوتا ہے وہ انسان ختم کر دیتا ہے نا، تو پھر زندگی بہتر ہونے لگ جاتی ہے، کیونکہ مایوسی تو شیطان کا کام ہے نا۔ شیطان آپ کو اس تکلیف میں لے کے جانا چاہتا ہے جہاں پہ انسان نا امید ہو، مایوس ہو، اداس ہو، بے چین ہو اور تکلیف میں رہے۔ یہی وہ وقت ہوتا ہے جب آپ نے اپنے آپ کو تھوڑا سا موٹیویٹ کرنا ہوتا ہے کہ نہیں، اللہ پاک مجھے آسانی عطا کریں گے، اور یہ چیزیں ایک دم سے آپ کی زندگی میں پازیٹیوٹی میں نہیں آتی، اس پہ آپ کو کام کرنا پڑتا ہے، اس نیوٹرینٹس ویلیو کو پورا کرنا پڑتا ہے جو آپ کو اندر سے انرجی دیتی ہیں، اس روحانیت کو مضبوط کرنا ہوتا ہے جو آپ نے اتنے عرصے سے خراب کی ہوتی ہے۔ جب آپ کی روحانیت مضبوط ہوتی ہے نا، آپ پراپر وے میں جا کے نماز پڑھتی ہیں، اللہ پاک سے دعا کرتی ہیں، اپنی تکلیفیں پریشانیاں اللہ تعالیٰ کے آگے بیان کرتی ہیں، تو آسانیاں پھر آپ کی زندگی میں آنے لگ جاتی ہیں، آپ کا انوائرمنٹ چینج ہونے لگ جاتا ہے، آپ کا اورا کلین ہو جاتا ہے، لوگ آپ کے اوپر جو اتنے زیادہ حاوی ہو رہے ہوتے ہیں نا، ان کی باتیں جو آپ کے دل میں اتنی زیادہ اثر انداز ہو رہی ہوتی ہیں، آپ کی جو امیونٹی ڈاؤن ہو رہی ہوتی ہے، اس پہ آپ کو کام کرنا ہوتا ہے۔ پھر یہ لوگوں کی چیزیں، لوگوں کی باتیں، نیگیٹو تھاٹس آپ کو نہیں تنگ کرتی، بلکہ آپ پازیٹیو وے میں جا کے سوچتی ہیں، رائٹ ڈائریکشن میں عمل کرتی ہیں، کیا چیزیں آپ کے لیے بہتر ہیں، آپ کو اسے ایکسیپٹ کرنے کی طاقت آپ میں آ جاتی ہے، رائٹ اور رانگ کا آپ کو ڈیسیژن لینا آ جاتا ہے، پھر یہ جو چھوٹی چھوٹی سی ڈیزیز آپ کو ڈیمیج کر رہی ہوتی ہے نا، یہ بھی آپ سے دور ہونے لگ جاتی ہیں۔ زندگی آسان کسی کی بھی نہیں ہوتی، زندگی کو آسان بنانا پڑتا ہے، مشکلات سب کی زندگی میں ہوتی ہیں، لیکن کچھ لوگ اسے بہتر طریقے سے ٹیکل کر لیتے ہیں کیونکہ وہ اندر سے مضبوط ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ تکلیفوں پریشانیوں میں اتنا گر جاتے ہیں کہ وہ خود کو سنبھالنے کے بھی قابل نہیں رہتے۔ سب سے بڑھ کے دعا ہوتی ہے جو انسان کے لیے بہترین راستہ لے کر آتی ہے۔ اللہ پاک وہاں سے آسانیوں کے راستے بنا دیتے ہیں جہاں سے انسان نے سوچا بھی نہیں ہوتا۔ ہم جو سوچ رہے ہوتے ہیں نا کہ یہ چیز ہمارے لیے بہتر ہو جائے گی، یہ چیز ہمارے لیے بہتر ہو جائے گی، یہ چیز ہمیں فائدہ دے دے گی، تو وہ چیزیں فائدہ نہیں دیتی، فائدہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اللہ تعالیٰ بہترین جانتے ہیں کہ انسان کو کس طریقے سے فائدہ دینا ہے۔ اگر آپ کی
طبیعت میں نیگیٹیوٹی ہے، آپ کو دوسروں کی باتیں اریٹیٹ کرتی ہیں، آپ بہت زیادہ جلدی اپنا جو آپ کا فیصلہ ہے دوسروں کے اوپر امپوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا، تو یہ آپ کے اندر کی پرابلم ہے۔ ان کو آپ نے ٹیکل کرنا ہے، اور ہر چیز ٹیکل ہو سکتی ہے۔ اللہ پاک نے انسان کو مشکل سے پہلے آسانی عطا کی ہے۔ اللہ پاک نے کہا ہے نا کہ ہر بیماری سے پہلے اس کی شفا اللہ تعالیٰ نے اتاری ہے۔ تو ہم ان نیگیٹیو چیزوں کو چھوڑ کے ہم پازیٹیو چیزوں کی طرف کیوں نہیں جاتے؟ یہی چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کو پازیٹیو میں پازیٹیوٹی دیتی ہیں، اور نیگیٹیوٹی میں نیگیٹیو ملتا ہے۔ آپ نے ہمیشہ اپنے مائنڈ کو کلیئر رکھنا ہے، اپنے آپ پہ فوکس کرنا ہے، جو جو چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کی جاتی ہیں ان پہ عمل کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے اپنے ریزلٹس دیکھنے ہیں۔ میری اس بہن نے جب سے اس کے کنڈیشن کو سٹیبل دیکھا، اس پہ انہوں نے فوکس کیا، اس پہ اپنی ہر جو ان کی ایفرٹ تھی اس کو جس طریقے سے کر سکتی تھی انہوں نے کرنا سٹارٹ کیا، تو 7 مہینے میں ہی ان کی بہت ساری چیزیں کم ہونا سٹارٹ ہو گئی تھیں، بہت ساری نیگیٹیوٹیز ان کی کم ہو رہی تھیں، جو پرابلم یہ فیس کر رہی تھیں اس کا رزلٹ بھی پازیٹیو مل رہا تھا۔ اور الحمدللہ یہ جو ان کا پرابلم چل رہا تھا، جس کی وجہ سے یہ اتنے سال سے اس تکلیف میں تھی، اللہ پاک نے اس تکلیف میں سے بھی ان کو نکالا۔ جو پرابلم یہ فیس کر رہی تھی وہ ان سے دور ہوئے، اور اللہ پاک نے ان کو صاحب اولاد کیا۔ جو جرنی ہوتی ہے وہ مشکل ہوتی ہے، لیکن اللہ پاک کا کرم جب ساتھ ہونا تو زندگی آسانی میں بدل جاتی ہے۔ مشکلات زندگی کا حصہ ہوتی ہیں، ان کو مینیج کرنا انسان کو آنا چاہیے۔ انسان اپنے دکھ درد تکلیف بے وجہ لوگوں کو بیان کر رہا ہوتا ہے، لیکن جہاں پہ اس کو فائدہ ملنا ہوتا ہے وہاں پہ وہ صحیح طریقے سے بات بھی نہیں کر پا رہا ہوتا۔ تو وجہ کیا ہوتی ہے؟ وجہ یہی ہوتی ہے کہ انسان کی روحانیت مضبوط نہیں ہوتی۔ ہم اپنے نا چیزوں میں اتنے زیادہ الجھ گئے ہیں، ہر وقت کی اسکرولنگ، ہر وقت کی سرچنگ، ہر وقت کی نالج جو ہے نا وہ انسان کو اور بھی بیمار بنا رہی ہے۔ یہ جو اسکرین ٹائم ہے نا، یہ فون جو ہے یہ زیادہ تر یہی تکلیف اور پریشانی کا باعث بن رہا ہے۔ ہم دعا کی طرف فوکس نہیں کرتے، ہم اسباب کی طرف فوکس کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو جو لوگ اسباب کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں نا، تو پھر اللہ پاک ان کو کہتے ہیں کہ آپ اسباب کے پیچھے جائیں۔ اور جو لوگ یہ توکل کر لیتے ہیں نا کہ میرا رب آسانیاں عطا کرنے والا ہے، وہ میرے لیے بہترین راستے میرے سامنے لے کر آئے گا، تو یقین مانے اللہ پاک بہترین راستے دے دیتے ہیں۔ زندگی مشکلات، پریشانیاں، تکلیفیں یہ زندگی کا حصہ ہیں، ان سے انسان نے بھاگنا نہیں ہے بلکہ ان کو بہتر وے میں ٹیکل کرنا ہے۔ ان کے ساتھ جو ریمیڈیز شیئر کی گئی تھی، جو ان کو کھانے کو بتایا گیا تھا، جو چیزیں ان کو ساتھ شیئر کی گئی تھیں، اس کے ساتھ ساتھ پراپر اپنا ڈاکٹر سے چیک اپ کروا رہی تھیں۔ ماشاءاللہ سے یہ پورے 9 مہینے انہوں نے اپنی رائٹ ڈائریکشن میں اپنی لائف کو لے کے چلیں، اور اللہ پاک کے کرم سے اللہ پاک نے ان کو صاحب اولاد کیا۔ خوش تھیں ماشاءاللہ سے، بہت زیادہ خوش تھیں۔ اللہ پاک نے ان کو اسی سال یہ خوشی عطا کی ہے، کئی سالوں کی محنت ان کی رنگ لے کر آئی، اور ان کے گھر کا ماحول بھی بہتر ہوا، ان کی زندگی میں بھی خوشحالی آئی، کیونکہ کبھی کبھی انسان نہ صرف ایک کمی کے پیچھے اپنی ساری خوشیوں کو بھول جاتا ہے اور پھر مشکلات میں پڑ جاتا ہے۔ میری بہنوں، ہمیشہ اس بات کو یاد رکھیں کہ اللہ پاک آسانیاں عطا کرنے والے ہیں۔ اگر آج آپ تکلیف میں ہیں، پریشان ہیں، نا امید ہیں، مایوس ہیں، تو کل آپ کی زندگی میں سے یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ آپ کو بہترین وقت پہ اللہ پاک بہترین عطا کریں گے۔ آپ نے اپنے آپ کو اکیلا نہیں سمجھنا۔ آپ کی تکلیف، آپ کی پریشانی اللہ پاک دیکھ رہے ہیں، جان رہے ہیں، وہ آپ کے لیے بہترین راستے آپ کے سامنے لے کر آتے ہیں۔ ان کو آپ نے گریب کرنا ہے۔ آپ نے اپنے آپ کو بہتر بنانے کے بارے میں اگر سوچ لیا نا، تو یقین مانیں آپ کی امید بھی بڑھ جائے گی، آپ کی زندگی کے جو پرابلم ہیں، جو تکلیفیں ہیں وہ بھی کم ہونے لگ جائیں گی، آپ کے علاج میں بھی شفا مل جائے گی، اور آپ کی کوششیں بھی رنگ لے آئیں گی۔ جب انسان اس امید کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے جڑ جاتا ہے نا، تو پھر اللہ پاک انسان کو اکیلا نہیں چھوڑتے۔ اللہ پاک وہاں سے راستے بنا دیتے ہیں جہاں سے انسان نے سوچا نہیں ہوتا۔ یہ بہن سعودی عرب میں بیٹھی ہوئی تھی، وہاں سے انہوں نے مجھے کانٹیکٹ کیا۔ آخر اللہ پاک چاہتے تھے تو ان کو ملوایا اللہ پاک نے، اور ان کی زندگی میں بہت ساری چیزیں بہتر ہوئیں۔ کبھی کبھی نا چھوٹی سی رہنمائی جو ہوتی ہے نا، وہ بھی انسان کی زندگی کو بدل دیتی ہے، انسان کی مایوسی کو کم کر دیتی ہے، اور انسان کی جب مایوسی کم ہو جاتی ہے نا، تو انسان کی زندگی میں آسانیوں کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی سی چینجز ہوتی ہیں، چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہوتی ہیں، جن کو اگر ریگولر بیسس پہ اپنی لائف میں ایڈ کریں نا، تو زندگی بہت زیادہ خوشگوار ہو جاتی ہے۔
یہ چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں جو میری بہت ساری بہنیں اس پہ عمل کرتی ہیں اور اللہ پاک کے کرم سے اپنی مشکلات کو بہت حد تک کم کر لیتی ہیں۔ اللہ پاک سے دعا کیا کریں کہ اللہ پاک آسانیاں عطا کریں، اللہ پاک بہترین ذریعے سے آپ کو زندگی صحت اور تندرستی کے ساتھ زندگی کو شکرانے کے ساتھ جینے کی توفیق عطا کریں، کیونکہ مایوسی انسان کو نا امیدی میں لے جاتی ہے اور نا امیدی انسان کو گلے شکووں میں ڈال دیتی ہے۔ جو لوگ گلے شکوے کرتے ہیں نا زیادہ، وہ یہی وجہ ہوتی ہے کہ وہ اس بات کو سمجھنے سے دور ہوتے ہیں۔ اپنی امید کو بڑھائیں، اللہ پاک پر توکل کریں اور اپنی ہر دکھ تکلیف پریشانی اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور آسانیاں عطا کریں گے۔ تو جی یہ تھا میرا آج کا ولاگ، آئی ہوپ آپ کو پسند آیا ہوگا، اس کا فیڈ بیک دیجیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور نیکسٹ ولاگ کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔